वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर अपोजिशन और ख़ुद उनकी अपनी जमात के अरकान की जानिब से काबीना में शामिल गैर मुंतखब अफराद के असासों और उनकी शहरियत की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा होता रहा, जिसे हुकूमत ने ताख़ीर से सही मगर पूरा कर दिया है। 28 जुलाई को कैबिनेट डिवीज़न की वेबसाइट पर वज़ीर-ए-आज़म के 15 मुआवनीन ख़ुसूसी और 5 मुशीरों के असासों और शहरियत की तफसीलात जारी कर दी गई हैं और ऐसा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर हुआ, जिस पर अमल करते हुए पहली बार गैर मुंतखब अफराद के असासों और शहरियत की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आईं, जो कि एक मस्बत और गैर रिवायती इक़दाम है, जिसकी इससे पहले मिसाल नहीं है और ये एक अच्छा कदम है। मगर हुकूमत के इक़दाम के नतीजे में नया तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म के 7 मुआवनीन ख़ुसूसी की दोहरी शहरियत और बैरून मुल्क मुस्तकिल रिहाइश के साथ उनके बैरून मुल्क असासे भी सामने आए हैं, जिस पर सवाल उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा। क्या उनसे जो असासे हैं इस हवाले से सवाल किया जाएगा। 4 मुआवनीन ख़ुसूसी दोहरी शहरियत रखते हैं, 3 के पास बैरून मुल्क का परमानेंट रेजिडेंस यानी मुस्तकिल रिहाइश है और असासे भी हैं। उनमें वज़ीर-ए-आज़म के मामलों ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जुल्फ़ी बुखारी शामिल हैं, जो टूरिज़म बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उनके पास ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर है, उनकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, वो वज़ीर-ए-आज़म के करीब भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, उनके पास बरतानवी शहरियत है। ये बात पहले से पता भी थी। मगर इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म के एक और मुआवने ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरुस के पास भी कनाडा की शहरियत है, वो सिंगापुर की मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं। और वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए पावर डिवीज़न शहजाद कासिम के पास भी अमरीकी शहरियत है। इसी तरह मुआवने ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीज़न नदीम बाबर भी अमरीकी शहरी हैं, जबकि काबीना में शामिल 3 मुआवने ख़ुसूसी दीगर ममालिक के मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं मगर पाकिस्तान के शहरी हैं। शहबाज गिल अमरीकी रिहायशी हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड है, जबकि नदीम अफजल गोंदल जो हैं वो कनाडा के मुस्तकिल इस वक्त रिहायशी हैं। मगर अहम बात यह है कि जो जिनके पास ग्रीन कार्ड मौजूद है उन्हें बाहर जाने के लिए PR कार्ड की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। उन्होंने सब हवाले से अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी है। जो डुअल नेशनलिटी रखते हैं जो असासे हैं उनके हवाले से भी सवालात अब उठ रहे हैं। आगे जाके मामला क्या होगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का माजी में दोहरी शहरियत के हवाले से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था। उनको वोट का हक मिल जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप पाकिस्तान की असेंबली में बैठे हों और आप ड्यूल नेशनलिटी जो लेजिस्लेशन है, यानी आपका जो चेंबर है, ये जो कानून साजी का और जो आपकी वजारतें हैं, वो सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना चाहता है, असेंबली में आता है, कानून साजी करना चाहता है, बड़े बड़े ओहदे लेना चाहता है, वो स्वाय पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा पाकिस्तान पासपोर्ट के अलावा किसी को इजाज़त नहीं होनी, जो हमारा आइन कहता है। ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि हम मोइन कुरैशी और शौकत अजीज की तरह के लोग आएंगे, आके मुल्क पर हुकूमत करके बाहर चले जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के आप पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म की राय थी। जो खुद काबीना के अरकान हैं वो ये सवाल उठाते रहे हैं। आज भी फवाद चौधरी की तरफ से सवाल उठाया गया कि हुकूमत को मुश्किल सिर्फ हुकूमत की तरफ से है, सूबाई हुकूमतों की वजह से तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार है। साथ में उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक पार्लिमानी निज़ाम में गैर मुंतखब लोग फैसला साजी में शामिल नहीं हो सकते। फैसला साजी में सिर्फ मुंतखब लोग हिस्सा ले सकते हैं, हुकूमत को सिर्फ हुकूमत की तरफ से है। आज भी फवाद चौधरी की तरफ से ये सवाल उठाया गया। इसके अलावा गुलाम सरवर खान सवाल उठा चुके हैं कि ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मैं जानता तक नहीं, उनकी शहरियत पता चलनी चाहिए, उनके असासे पता चलने चाहिए। साथ ही इस हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि अगर वज़ीर-ए-आज़म डोनाल्ड ट्रंप को भी काबीना में बिठाना चाहें तो ये उनका हक है। रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ बैरून मुल्क शहरियत रखने वालों के भी काबीना में बुला सकते हैं और उन्हें भी हर हफ्ते दावत देकर काबीना के इजलास में बुलाया जाता है। जुल्फ़ी बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, आपकी अपनी काबीना के लोग सवाल उठा रहे हैं। आज भी फवाद चौधरी की तरफ से सवाल उठाया गया, पहले भी आपकी काबीना के अरकान ही की तरफ से बार बार सवाल उठाए गए हैं। दोहरी शहरियत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का भी अपना माजी का मौक़िफ़ है। ज़ाहिर कानून पाबंद नहीं करता उन्हें, मगर उनका अपना मौक़िफ़ यही रहा है कि जो सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए, जिनका ये डर ना हो कि वो वापस नहीं चले जाएंगे और उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकेगा, उन्हें फैसला साजी का इख्तियार नहीं देना चाहिए पाकिस्तान में। थैंक यू शाहज़ेब भाई। देखें, बात ये कि जो PM का जो मौक़िफ़ था और जो बाकी भी लोगों ने जो कंसर्न्स रेज़ किए हैं, इसमें बात ये कि आप देखें कि वो बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, वो बात कर रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस की, वो बात कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने की। अगर हमने से किसी ने अगर इलेक्शन या फ्लोर ऑफ द हाउस या सेनेट और अपने ड्यूल नेशनलिटी या रेजिडेंसी वगैरह डिक्लेयर नहीं की
اور یہ فراڈ کیا ہو یا ڈسکلیمر ہم نے پورا ڈسکلوجر نہ دیا ہو تو پھر یہ کنورسیشن آگے بڑھ سکتی ہے. یہ کنورسیشن اب تک تو شاہ زیب بھائی صرف ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز پہ ہے. میں آپ واضح کر دوں ایڈوائزرز جو ہیں وہ ان کو اجازت ہے فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں, ان کو اجازت ہے سینٹ میں, ہینس ان کو وہ ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے. ایسے پی ایمز جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں اسی وجہ سے کہ آپ دیکھیں آپ جس مرضی کو لگا سکتے ہیں. آپ کی ڈائسپورا بار ہے جس میں آپ کا بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, آپ کے اسپیشلٹی بھی ہے, اسپیشلسٹ بھی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ان کو پورا حق ہے ایس اے پی ایم بننے کا قانون کے مطابق. اب ہم اگر لوگوں کی خواہش پہ جائیں تو وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اگر آپ ڈیول نیشنلٹی یا اوورسیز پاکستانیز کی بات کریں کہ کیا کس حد تک وہ جا سکتے ہیں, کس حد تک نہیں جا سکتے, وہ ایک ایکیڈیمک ڈبیٹ ہے. اس میں آپ کی رائے بھی ہونی چاہیے, میری بھی ہونی چاہیے, باقیوں کی بھی ہونی چاہیے, لیکن وہ ایک ڈبیٹ ہے. اس پہ آپ 3-4 پروگرامز کریں, دیکھیں کہ دنیا گلوبل ولیج ہے یا نہیں, دوسرے ملکوں میں آپ پارلیمنٹ میں ڈیول نیشنلز کو اجازت ہے یا نہیں. تو ایک 21st سینچری کی ڈبیٹ ہے اور اس میں ڈبیٹ میں ہر رائے. اگر آپ ہم سے پروگرام کی حد تک رائے لیں, ہمارے پروگرام کا ہمارا تو موقف ہے کہ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے اور دنیا میں یہ جو ڈول نیشنلٹی ہمیں پاکستانیوں کی جو اس وقت حب الوطنی ہے اس پر شک نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے پی آر کارڈ باہر جا کے لے لیا کیونکہ اسے کام کرنا تھا. وہ ڈول نیشنل ہے, اگر وہ وہاں کی پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتا ہے, اگر گرین کارڈ لے کے وہاں کی ملٹری میں جا سکتا ہے امریکہ کی میں, تو ہمیں کیا اس حوالے سے پرابلم ہو رہا ہے. ہمارا موقف ہے, مسئلہ وزیر اعظم کا ہے کہ وزیر اعظم کا موقف یہ تھا کہ ملک کی فیصلہ سازی انہیں کرنی چاہیے جن کا اسٹیک پاکستان میں ہے, جن کے اثاثے پاکستان میں ہے, جو سب چھوڑ کے نہیں چلے جائیں گے. وزیر اعظم کا اپنا موقف تھا. تو کیا وزیر اعظم مانتے ہیں کہ ان کا موقف درست نہیں تھا کیونکہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور ہمیں کسی کی حب الوطنی پر اس طرح شک نہیں کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں, اگین اس میں وزیر اعظم کے پاس پورا حق ہے کہ اپنی اپینین وہ ہولڈ کریں اور کیبنٹ کو اپنا حق ہے ہر انڈیویجول کا وہ اپنی اپینین ہولڈ کریں اس میں, کیونکہ اس میں نہ کوئی صحیح ہے نہ کوئی غلط ہے, یہ اپینین ہے صرف. جہاں تک بات جاتی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب کے جو سٹیٹمنٹس تھے, شاہ زیب بھائی میں بس 1 منٹ آپ کا اس میں چاہتا ہوں. اگر آپ سارے سٹیٹمنٹس ان کے دیکھ لیں اور پوری آپ ریکارڈنگ چلائیں, اس کا اینڈ مطلب یہ آتا ہے کہ یہاں لوگ 50-70 سال پہ پاکستان میں ہو کے کام کرتے ہیں, چاہے پولیٹیشن ہو یا بیوروکریٹ ہو, اور پھر جا کے کینیڈا کی نیشنلٹی یا کسی اور ملک کی نیشنلٹی گرین کارڈ لے کے بھاگ جاتے ہیں. ان کی ساری سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں وہ اس کانٹیکسٹ میں ہیں, وہ اس لینز ان نے وہ پہنی ہوئی ہے جو ان نے پچھلے 20-30 سال پاکستان پولیٹکس میں کرپشن دیکھی ہوئی ہے, اور اس کرپشن کا جو ایک ٹنل ہے, جو سکیپ کوٹ ہے, جس طریقے سے وہ ایک وہیکل استعمال کرتے ہیں بار پیراشوٹ کرنے کے لیے, وہ ایک ڈیول نیشنلٹی یا گرین کارڈ یا اقامہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اپنے کرپٹ پیسے کو صاف کرنے کے لیے. اگر آپ وزیر اعظم سے ایک خصوصی سوال پوچھیں کہ جو آپ کا ڈائسپورا, جو آپ کے ینگسٹرز 2-3 جنریشن سے باہر جو پیدا ہوئے ہیں, انہیرٹ کیا انہیں پاسپورٹ, پوسٹ, انہیں کوئی اوتھ شوتھ نہیں لیا, ان کو پوسٹ سے پاسپورٹ ملتا ہے جب وہ پیدا ہوئے, اور وہ پاکستان کی دفاع پچھلے 30-40 سال سے باہر کر رہے ہیں اور ابھی آ کے پاکستان کو دینا چاہتے ہیں. اگر آپ ان کی بات کریں تو ان کا شاید جواب اور ہو. پوائنٹ اس کہ کانٹیکس میں ان کی چیز لیں. ان کی چیز یہ تھی کہ نیشنل اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, احسن اقبال صاحب جیسے, جن نے پولیٹکس کیے, یہاں پیدا ہوئے ہیں, یہیں ہیں, اور ڈکلیئر نہیں کیا ان کے پاس اقامہ ہے. مگر دیکھیں نا ظفر صاحب, یہ احسن اقبال صاحب یا خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے جب وہ سوال اٹھاتے تھے, ظاہر آپ لوگوں نے پولیٹکس کی اور آپ آئے. احسن اقبال صاحب اگر ملک سے باہر گئے بھی تو نیب نے بلایا تو واپس آ گئے. خواجہ آصف صاحب بھی نیب کا سامنا کر رہے ہیں, احسن اقبال صاحب نہیں بھاگے, خواجہ آصف صاحب نہیں بھاگے. جو وزیر اعظم کا بنیادی مسئلہ تھا کہ جی لوگ بھاگ جاتے ہیں, آپ کیا رکیں گے وزیر اعظم کی حکومت جائے یا رہے؟ آپ کیا پاکستان میں ہی رکیں گے؟ آپ مستقل طور پر ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو ترقی کرتا دیکھتے ہیں, پاکستان میں اپنے آپ کو سیٹل ہوتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں آیا ہوں یہاں سیٹل ہونے کے لیے. دوسری بات یہ کہ شاہ زیب بھائی آپ شاید مجھے اتنا نہیں جانتے یا میری فیملی یہیں سیٹلڈ ہے. میری تو 20-30 دورے لگتے ہیں اسلام آباد کے گورنمنٹ سے پہلے. ہمارا جینا اور مرنا بھی یہیں ہے. تو اس میں دو رائے نہیں ہیں اس چیز کی. اگر میرے والدین 50 سال پہلے انگلینڈ گئے ہیں اور بلکہ اس سے بھی زیادہ, اور مجھے ڈیول نیشنلٹی بائی برتھ انہیریٹڈ ملی ہے,
میں نے الحمدللہ اگر اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے بار، کوئی نام دیا ہے، اگر کوئی سٹیٹس دیا ہے بار، اور میں چاہتا ہوں میں وہ چھوڑ کے یہاں آ کے شاہزیب بھائی پاکستان کی سیوا کرنا چاہتا ہوں، خان صاحب کی، پبلک کی، اور ہر چیز اپنی ٹیبل پہ رکھوں، تو کہ یہ طریقہ ہے لوگوں کا کہ تانیہ باہر سے آتی ہے، شبات باہر سے آتا ہے، اگر معید ہے اس کے پاس کوئی ڈیول نیشنلٹی نہیں، خالی ریزیڈنسی ہے، وہ واپس اپنے ملک کو رادر دین کہ وہ دوسری نوکریوں میں اچھے پے چیکس لے کے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مدد کریں. یہ طریقہ ہے کہ 48 آورز کے لیے میڈیا پورے پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کو اس طریقے سے مایوس کریں. بالکل نہیں ہے، نہ ہی میڈیا یہ کرے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میڈیا تو خود وزیر اعظم کے سٹیٹمنٹس دکھا رہا ہے اور آپ کے اپنے وزراء کے بیانات دکھا رہا ہے. ہمارے تو جو پروگرام کی لائن ہے وہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اب جب وزیر اعظم کی لائن ہے، اگر وزیر اعظم کا آپ کو کانفیڈنس ہے اور آپ پاکستان میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، میں نے جا کے دیکھا کیونکہ آپ نے اپنا NIC نمبر بھی دیا ہوا ہے اپنے ایسٹس میں، آپ ابھی تک ٹیکس فائلر بھی نہیں بنے پاکستان میں آ کے. اگر آپ کو اعتماد ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو ترقی دینا ہے، آپ نے اسی ملک میں سیٹل ہونا ہے، آپ تو ٹیکس فائلر نہیں بنے، آپ تو انیکٹیو آ رہے ہیں جب میں نے جا کے آپ کا NIC نمبر ڈالا. جی گڈ پوائنٹ. جی شاہزیب بھائی، ٹیکس فائلر کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ میں انگلینڈ میں تھا تو میرا جو یہاں کا اکاؤنٹنٹ اور انگلینڈ کا ہے وہ بہت جلد آئی تھنک اگلے 1 ہفتے 10 دن کے اندر میرے ٹیکس بھی فائل ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو FBR کا قانون ہے سر، وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں اور واپس ری سیٹل کرتے ہیں واپس پاکستان کے اندر، تو آپ کو 2 سال کا بریک ملتا ہے. اس میں 2 سال کا صرف، تو اس میں 1 سال گزر گیا اور ابھی 1 سال یہ آ رہا ہے. میں ذوالفقار صاحب اس میں آپ 2 چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. آپ مجھے سیکشن 51 بتا رہے ہیں کہ 2 سال کا بریک ملتا ہے کہ آپ اگر پاکستان میں سیٹل ہو رہے ہیں تو آپ کی جو فورن سورس ہے، باہر کی سورس ہے انکم کی، جو ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ آپ اس سال نہ بتائیں، 2 سال تک نہ بتائیں، وہ ٹھیک ہے. مگر آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں وہ چھوٹ نہیں ہے. یہ سیکشن 114 ہے ریٹرن آف انکم کا، جس کے تحت اگر آپ کے پاس 1000 cc کی گاڑی بھی ہے اور آپ نے 180 دن سے زیادہ گزارے، آپ نے تو اس کو کم کر کے آپ کی حکومت نے 4 مہینے کر دیا ہے، تو آپ کو ریٹرن فائل کرنا پڑے گا. آپ کو پاکستان آئے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا، آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے پابند تھے، آپ نے نہیں کیا. جی میں پہلی بات تو یہ کہ ریکارڈز پہ چیک کریں، میں فائلر ہوں. دوسری بات یہ کہ جو میرے پچھلے سال کے جو ریکارڈز ہیں وہ سارے اس ہفتے اور اگلے ہفتے فائل ہو جائیں گے اور پھر اگلے سال کے اس کے مطابق ہو جائیں گے. تو مجھے فائل کرنے میں کوئی رجسٹرڈ ہے یا فائلر ہے؟ کیونکہ آپ انیکٹیو آ رہے ہیں، اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ کا NIC جو آپ نے اس میں دیا ہوا ہے آپ کے نام کے ساتھ آ رہا ہے کہ آپ انیکٹیو ہیں. سر مجھے جی سر وہ اکاؤنٹنسی کرتے ہیں، لیکن آپ اگلے ہفتے 10 دن میں میرے فائلز اکاؤنٹس فائل دیکھتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے. سر بہت بہتر ہے. اور آپ نے ظاہر جو انکم بتائی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ملک کو آگے لے کے جائیں گے اور ترقی دیں گے، تو آپ کے زیادہ تر اثاثے پاکستان سے باہر ہی ہیں، اور آپ کے جو انہیریٹنس میں پراپرٹیز ملی ہیں وہی پاکستان میں ہیں. آپ خود تو پیسے نہیں لے کے آئے پاکستان میں واپس اپنے اثاثے وہاں سے، تو آپ اگر ترقی کرتا دیکھتے ہیں عمران خان کے تحت پاکستان کو، تو آپ کیوں نہیں لے کے آئے اپنے اثاثے ابھی تک؟ شاہزیب آئی تھنک چیزیں کانٹیکس میں لینی چاہیے. بات یہ ہے کہ میرا سارا بزنس، ہر چیز کاروبار باہر ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری لوئلٹی پاکستان کو اس طرح سے ثابت ہو کہ میں ہر چیز 18 مہینوں میں بیچ دوں کسی کی بھی قیمت پہ اور آ کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دوں کہ 2-3-4 لوگ خوش ہو جائیں اور ایسے چلے، تو ایسے تو نہیں ہوتا. میں پاکستان میں رہ کے بزنس بھی کر سکتا ہوں، میں پاکستان میں رہ کے کسی اور دنیا کے کسی ملک میں بھی بزنس کر سکتا ہوں. وہ میرا حق ہے جیسے کسی اور بزنس مین کا کسی اور ملک سے. میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ہم نہیں چاہتے یہ، ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں ہے. آپ کو جو قانون نے اختیارات دیے ہیں اپنے اثاثے جہاں رکھنے چاہیں آپ کو رکھنے چاہیے. میں تو بات کر رہا ہوں جو وزیر اعظم نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں اور دوسروں کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں. اس ملک میں ایک سپریم کورٹ کے جج اور ان کی اہلیہ باقاعدہ طور پر، جن کو اس وقت میڈیکلی بھی وہ فٹ نہیں ہیں، ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی، وہ FBR کو بھگت رہی ہیں. ان کے بچے باہر ہیں، وہ بھی اس طریقے سے ریمیٹنسز بھیجتے ہوں گے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں. ایکسپیٹریٹس ہیں جن کو عزت ملنی چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ FBR بھگت رہے ہیں. تو آپ جب بات آتی ہے وزیر اعظم عمران خان کے اپنے دوستوں کی اور اپنی کابینہ کی، تو پھر یہ سارے کے سارے کہ جی دنیا کیا چاہتی ہے اور دنیا اور قانون کیا کہتا ہے، پھر قانون کے تحت دوسروں کو نہیں دیکھتے، وہ دوسروں کے لیے ایک پاپولسٹ نیریٹو بناتے ہیں. وہ تو آپ لوگوں کے لیے بھی اس نیریٹو میں کیا جگہ ہے؟ آپ لوگ پھر قانون کی بات کر رہے ہیں. قانونی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے اس سارے کام کی. جی میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک انکمپیریبل کمپیریسن آپ نے کی ہے جو مناسب ہی نہیں ہے. ایک انسان جج ہیں
مجھے انکی کیس کی ڈیٹیلز کا ایگزیکٹ نہیں پتہ، لیکن وہ جج ہیں، ان کو صرف پوچھا گیا ہے کہ ثابت کریں کہ جو انہیں باہر پراپرٹیز لی ہیں ان کی انکم ساری یہاں اندر ہے پاکستان کے اندر. ان سے صرف یہ پوچھا گیا ہے کہ ثابت کرے کہ آپ نے باہر، اگر میں ابھی پاکستان میں رہوں 3-4 سال، میں نے آپ کو شاہ زیب صاحب میری اپنی ساری ایسیٹس ڈکلیئر کر دی ہے. اگر میں ابھی انگلینڈ میں یا پاکستان میں کوئی چیز خریدوں، اس کے بعد آپ لوگوں کا پورا حق ہے مجھ سے پوچھنا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، کب آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیونکہ میں پبلک آفس ہولڈر تھا جب میں نے کوئی انویسٹمنٹ کی. مگر مسئلہ ہے کہ آپ جج کی انڈیپینڈنٹ اہلیہ سے پوچھ رہے ہیں. وزیر اعظم کے ایسے پی ایمز میں اتنے سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے باہر جا کے انویسٹمنٹ کی ہے، ندیم بابر، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے جن کے سوالات ہو رہے ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے. ڈکلیئر کر دیا، ویل اینڈ گڈ، مگر سوالات خود ان کی اپنی کابینہ سے اور ایسے پی ایمز کے سے کھڑے ہو رہے ہیں. وہ باقی ساری دنیا سے کرتے ہیں سوال، اپنے لوگوں سے نہیں کرتے. شاہ زیب بھائی یہ بالکل غلط ایک انالیسز ہے. ندیم بابر صاحب کی جب بھی کوئی انویسٹمنٹ ہوئی، جہاں تک مجھے پتہ ہے، میں کسی کا اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں، لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے ندیم بابر صاحب بالکل پاکستان میں اگر رہتے ہیں، جو بھی اگر وہ باہر انویسٹمنٹس کرتے ہیں وہ پبلک آفس میں نہیں تھے. اگر وہ ایز اے پی ایم انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ باہر کی ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کی ہے، پلیز اس کے منی ٹریل دکھا دیں. مگر وزیر اعظم نے تو خود نے قانون بنایا تھا نا کہ سب کو اپنے اثاثے ڈکلیئر بھی کرنے پڑیں گے، پاکستان میں جن کے ہوں گے وہ فیصلہ سازی کریں گے. بیک ٹو بیک کنٹروورسیز ندیم بابر صاحب کے حوالے سے آئی ہیں، ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے آئی ہیں. ایک جج جو اپنی انڈیپینڈنٹ اہلیہ کا قانون کے تحت پابند نہیں ہے، اس سے بار بار سوال کیا جا رہا ہے، اپنے لوگوں سے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا ہے. یہ میں سوال کر رہا ہوں کہ قانون کے تحت جہاں پر دوسروں کو چھوٹ ملتی ہے ان کے لیے ہائی مورل اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیتے ہیں عمران خان، اور اپنے لوگوں کے لیے پھر قانون سیٹ کیا جاتا ہے کہ جی قانون کے تو تھوڑی پابند ہے، یہ والا معاملہ تھوڑی ہے، الگ اسٹینڈرڈ سیٹ کیے جاتے ہیں. آئی تھنک جو ہائی لائٹ وہ جو اسٹینڈرڈ ہائی کرتے ہیں وہ بالکل درست کرتے ہیں. اور جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک جج اور ان کی اہلیہ، آپ کہہ رہے ہیں اگر اہلیہ کے انکم ہے کہیں سے باہر سے، ان کے کوئی سورسز آ رہے ہیں ان کے بچوں کے تھرو، تو وہ بس دکھا دیں. اس میں کوئی انہوں نے دکھا دی ہے، مگر ساتھ میں مجھے بتائے گا آپ کی ایک ٹویوٹا ہے، وہ آپ نے گاڑی لی 20 کروڑ روپے کی، ساتھ ہی باجوہ صاحب نے لیے وہ اس سے بعد والا ماڈل 30 لاکھ روپے کا. سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا 20 کروڑ کی کون سی لینڈ کروزر آپ نے لے لی، انہوں نے کیسے 30 لاکھ کی لے لی؟ شاہ زیب آئی تھنک کسی میں بھی تھوڑی سی بھی عقل ہو تو وہ شاید فگر آؤٹ کر سکتا ہے کہ ایک ٹائپو ہو گیا اور ایک زیرو اس طرف یا ڈیسیمل پوائنٹ. اس میں مطلب ہے آئی تھنک کوئی لاجک یا کوئی اگر کوئی 2 سال کا بچہ بھی ہو، ان کا زیرو کم ہو گیا، آپ کا زیرو زیادہ ہو گیا، یہ ہے اس کا ظاہری بات یہ ہے کہ وہ 2 کروڑ کا مطلب تھا لینڈ کروزر جو مارکیٹ پرائس جو آپ دیکھتے ہیں. تو اس میں آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ بی سو فنی. کافی دیر سے ہو رہا ہے، مطلب آپ بتا بھی سکتے تھے اس حوالے سے، کافی دیر سے سوال ہو رہا ہے کہ 20 کروڑ کی کون سی لینڈ کروزر آتی ہے اور 30 لاکھ کی کون سی لینڈ کروزر آتی ہے، تو ان کا بھی ٹائپو ہے. سر اگر میں ایسے بچپانہ جوابوں کے لیے میں کلیریفائی کرتا رہوں کہ اگر کسی میں یہ عقل نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ 20 کروڑ میں 2 کروڑ، تو اگر میں یہ کرتا رہوں تو کام کون کرے گا پورا دن؟ سر آپ نے ریٹرن فائل کیے ہیں، آپ کو درست طریقے سے فائل کرنے چاہیے تھے، آپ کو درست. مگر بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.